बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विशाय नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, गुज़श्ता दिनों MD ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन अफजाल भट्टी ने वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात की और पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के मसाइल और अमूर के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा का कहना था कि मौजूदा हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल के हल में हर मुमकिन इक़दामात कर रही है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी वतन अज़ीज़ का सरमाया हैं। हुकूमत पंजाब के फोकल पर्सन मुकर्रर कर दिए गए हैं जो कि बैरून मुल्क मुकीम भाइयों के मामलात और मसाइल हल करवाने में अपना किरदार अदा करेंगे। क्या इस बारे हुकूमत के दावे पूरे हो पाएंगे और क्या ओवरसीज़ के मसाइल वाकई अमली तौर पर हल भी हो पाएंगे? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने UK के मारूफ समाजी रहनुमा चेयरपर्सन अल-शफ़ा ट्रस्ट UK जनाब चौधरी सईद अहमद साहब को मदऊ किया है, जो कि हमें मैनचेस्टर UK से वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं। हम इनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला है। चौधरी सईद अहमद साहब, इस वक्त हुकूमत को ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत एहसास है। एक तरफ ओवरसीज़ फाउंडेशन को फ़ाल बनाया जा रहा है तो दूसरी जानिब फोकल पर्सन भी लगाया जा रहा है। क्या आप समझते हैं कि ओवरसीज़ इन कार्रवाइयों से ओवरसीज़ के मसाइल जो हैं वो बेहतर तौर पर अब हल हो पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो मशहूर हूँ तो ये मुझे टाइम इस प्रोग्राम में दिया। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो वसी मसाइल हैं, आज के नहीं है, वो असेंबली सबके साथ से चलते आ रहे हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब मिनिस्टर को ओवरसीज़ पाकिस्तानी चौधरी साहब और उसके बाद सैयद कमरुज़्ज़मान रज़ा साहब और उसके बाद अफजाल भट्टी साहब, जो कि एक वसी तजर्बा रखते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के फोरम में इनकी हेल्प करने में, तो दे आर डूइंग देयर वेरी बेस्ट। अफजाल भट्टी साहब एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर भी हैं और CM टू पाकिस्तान भी हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं इनके साथ मिलकर कि हम भी अपने मसाइल हल करवा सकें, मगर कुछ रेड टेप्स हैं जिसकी वजह से हमारे जो कोड इंडिपेंडेंट सेटअप करने थे इस मसले के लिए वो थोड़े से डिले हो रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह वेरी सून हमारे इंडिपेंडेंट कोड भी सेटअप हो जाएंगे और विद इन 60 डेज हमारे मसले का हल निकल आएगा, क्योंकि आज हम 20-20 साल कोर्टों में कचहरी में चक्कर लगा रहे हैं। अच्छा, ओवरसीज़ के मसाइल जैसे कि मौजूदा हुकूमत को इसका बड़ा एहसास है और वो इस हवाले से अब एक्टिव भी नज़र आती है। जैसे आपने कहा कि ओवरसीज़ जो हैं वो इस हवाले से मुतमिन भी नज़र आते हैं कि उनके अब मसाइल जो एक तवील अरसे से दावे किए जा रहे थे, वादे किए जा रहे थे और पूरे नहीं हो रहे, अब जो हैं वो पूरे ज़रूर होते हुए दिखाई देंगे। आप समझते हैं कि जैसे अब आपने जिक्र भी किया कि बहुत कम मुद्दत में उन्होंने वादा किया है और इसकी अमली पोजीशन जो है वो दिखाई देगी, कि आप समझते हैं कि ये, और आप इस हवाले से और आपके जो गुज़श्ता ओवरसीज़ कन्वेंशन भी हुआ है और अब ये मुलाकात है, जैसे फोकल पर्सन ओवरसीज़ कमीशन जो था वो पहले होने के बावजूद कोई किरदार अदा न कर सका और अब ये दोनों मिलकर फोकल पर्सन और ये दोनों, क्या आप समझते हैं कि ये अच्छा इकदाम है और इससे वाकई ओवरसीज़ के मसाइल हल होंगे? देखो जी, इस काम के लिए जो सैयद कमर रज़ा साहब हैं, इनकी अपनी बिजनेस है UK में, प्रॉपर्टी का कारोबार करते हैं, इसी कारोबार है। वो अपना सारा कारोबार छोड़कर फ्री ऑफ कास्ट ये सर्विसेज दे रहे हैं टू ओवरसीज़ पाकिस्तानी, कोई वेजेस नहीं ले रहे। और मैंने देखा कि सुबह आप 8:30 बजे 8 बजे चले जाएं, वो ऑफिस में बैठे होते हैं और शाम को 8 बजे तक वो ऑफिस में ही होते हैं और रात को 11 बजे उसका घर चला जाता है, तो उसकी हेल्प वो करते हैं। वो मतलब वो आपके साथ फुली कोऑपरेट करते हैं, ये नहीं कि भी मैं बिजी हूँ या नहीं।
آپ کہتے ہیں کہ اس دفعہ پہلی حکومت ایسی آئی ہے، اور بالخصوص جیسے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز ہیں، وہ بہت ایکٹیو ہر معاملے میں دکھائی دیتی ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ اوورسیز کے مسائل کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت جو ہیں پرسنل طور پر اس کو وہ لے رہی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہر حکومت یہ کہتی رہی ہے کہ اوورسیز جو ہیں وہ ہمارا سرمایہ ہیں، پاکستان کی لائف لائن ہے، لیکن اس کے باوجود اوورسیز کو جو ہے فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جاتا رہا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت پہلی دفعہ ایسی آئی ہے، اور اس میں نہ صرف جیسے آپ ذکر کر رہے ہیں منسٹر بلکہ وزیر اعلیٰ پنجاب خصوصی توجہ دے رہی ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پہلی دفعہ اوورسیز مطمئن ہوئے ہیں ان سے؟ ایز اے اوورسی پاکستانی میں بالکل خوش ہوں اور مطمئن ہوں کہ جو ہو رہا ہے وی آر آن دا رائٹ ٹریک. ایٹ لیسٹ وی کین سی دا لائٹ اینڈ آف دا ٹنل. تھنگز آر ہیپننگ اینڈ انشاءاللہ اٹ ول امپروو. جیسے یہاں تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے ہر معاملے میں، تو کیا وہاں بھی ایمبیسیز کونسلیٹ میں بھی کیا بہتری نظر آ رہی ہے اب اس موجودہ حکومت کی زیر سرپرستی؟ ہاں، یہاں پر ایمبیسی میں اور کونسل جنرل افسر میں یہ کافی ساری ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. اگر آپ ایجڈ ہیں، آپ پاکستان نہیں جا سکتے، آپ نے وہاں سے پراپرٹی فروخت کرنی ہے یا خریدنی ہے، تو یہاں ایک ویڈیو لنک کے ذریعے آپ اس کو ٹرانسفر کر سکتے ہیں. یہ بھی سہولت ہے آپ کے پاس. نادا کی سہولت ہے، ویسے بھی کوئی پاسپورٹ کا کوئی ایشو ہوتا ہے وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اچھا، اس کے ساتھ جیسے کہ آپ یہ ذکر کر رہے ہیں تو یہاں تو مسائل تھے، ان کا تو حل نکل آیا، لیکن اب عام طور پہ دیکھا جا رہا ہے کہ برطانیہ جیسی مضبوط حکومت، برطانیہ جیسی مضبوط معیشت بھی جو ہے وہ ڈول گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی کیا وجوہات ہیں، اور یہ سنبھل پائے گی لیبر پارٹی کی حکومت اور اپنی مدت پوری کر پائے گی، اور کیا اس کی معیشت بھی آنے والے دنوں میں جلد ہی سنبھل پائے گی؟ دیکھو، یہ اکنامک سچویشن ورلڈ وائڈ ورس ہو گئی ہے. ٹرمپ کے آنے کے بعد یہ جو ٹیرف امپوز کیے جا رہے ہیں اس کی وجہ سے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں. یورپ میں بھی یا ایشیا میں بھی اچھے نہیں ہیں ورلڈ وائڈ. تو انشاءاللہ لیبر گورنمنٹ ہیئر ان یو کے ول لاسٹ. ان کی میجورٹی ان کے پاس ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہ کوئی اپنی چیئر بھی لوز کر جاتے ہیں تو ان کو اتنا افسوس نہیں ہوتا جتنا کہ ہمارے ملکوں میں ہوتا ہے. تو آپ امید کرتے ہیں کہ لیبر پارٹی کے ہوتے ہوئے ہی نہ صرف یہ اپنی مدت بھی پوری کر کے، بلکہ یہ جو بحران معاشی طور پہ برطانیہ میں آیا ہے اس کو بھی حل کر پائے گی؟ There are a lot of changes are happening within the Labour Party as well, because Labour Party, Conservative Party always has been pro-Israel, and that policy is changing very rapidly. A lot of their own member of parliament, their own ministers, rising up and saying to the seminar, enough is enough. We should impose an arm embargo against Israel, and we should stand united with the rest of the world, not follow Israel blindly. So which is a good step again within the Labour Party. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں چوہسے صاحب کہ یہاں پہ ایسے بحران آتے ہیں تو نیچے سے جو ہے وہ قربانی کا بکرا عوام بنتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ برطانیہ میں بھی ایسی کوئی روایت ہے کہ وہاں اگر معاشی بحران آیا ہے، دیگر بحران آئے ہیں، تو بجائے یہ کہ وہ اپنے اخراجات میں حکومت کمی لائے، اپنی کیبنٹ میں اخراجات میں کمی لائے، کہ عوام پہ ہی سارا بوجھ وہاں بھی ڈالا جاتا ہے؟ اور اس دفعہ بھی کیا وہ جیسے اس بحران میں ہے تو کیا عوام پہ بوجھ ڈالا جا رہا ہے اور عوام پہ ٹیکسوں میں اضافہ جا رہا ہے، ریونیو بڑھایا جا رہا ہے؟ دیکھو، یہ جو پاکستان میں ریسنٹلی ہوا کہ جو لوگوں کی ویجز بڑھا دی گئی، وہ بیک ڈیٹڈ 5 منتھ 6 مہینے بیک ڈیٹڈ بڑھائی گئی، اور یہ 40% 45% تک بڑھائی گئی، کئیوں کو 80% بڑھی ہے. تو یہ چیزیں یو کے میں اور یورپ میں نہیں ہوتی. یہاں پہ تو آپ کی جو ویجز اگر بڑھتی بھی ہے 2-4 سال کے بعد، وہ میکسیمم 7-8% ہوتی ہے along with انفلیشن. اور یہ چیزیں ہمیں دیکھنی چاہیے اپنے ملک میں بھی کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں عوام پہ ظلم نہ کریں.
اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں، عام شنید ہے اور عام سنا جا رہا ہے کہ وہاں اوورسیز پاکستانی اس حوالے سے پریشان ہوئے ہیں کہ ان کے بینیفٹس جو ہیں وہ کم ہو رہے ہیں یا ختم کیے جا رہے ہیں، ان کی جو انہیں سہولیات دی جا رہی تھیں اس بحران کی وجہ سے اب اس میں بھی تبدیلی آ گئی ہے کہ وہ جو صحت کے حوالے سے، تعلیم کے حوالے سے یا دیگر حوالے سے جو سہولیات دی جاتی تھیں پہلے فری انہیں ملتی تھیں، اب ان میں جو ہے وہ کمی ہوتی جا رہی ہے. اس حوالے سے اوورسیز پاکستانی یا دیگر اوورسیز کمیونٹی جو ہے وہ پریشان دکھائی دیتی ہیں. ندیم صاحب مجھے تو 55 سال ہو گئے یو کے میں رہتے، میں نے آج تک بینیفٹ لیا نہیں، میں نے دیا ہی ہے. ٹھیک ہے، یہی ہماری پہچان ہے. ہم نے پیسہ کمایا، ہم نے اس پہ ٹیکس دیا، اور اپنی حلال آمدن سے ہم نے پاکستان میں بھی انویسٹمنٹ کی، اور جو پاکستان میں انویسٹمنٹ کی ہے اس کی وجہ سے ہم تھوڑے سے تنگ ہیں کہ انشاءاللہ امید کی جاتی ہے اب کہ ہمارے مسئلے حل ہوں گے. پرسنل شفا ٹرسٹ اور ایک سماجی رہنما ہوتے ہوئے آپ کی نظر گہری ہے پاکستانی کمیونٹی پہ. گزشتہ دنوں اور آپ لوگوں کے جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں پاکستان سے، دل آپ کے جو ہے وہ خیال، آپ کی سوچ، یہاں اگر اچھا ہوتا ہے تو آپ کو اچھا لگتا ہے، یہاں برا ہوتا ہے تو آپ کو برا لگتا ہے. تو یہاں گزشتہ دنوں پاک بھارت جو کشیدگی ہوئی، اس کشیدگی میں جہاں پاکستانی جو تھے اور اہل سیاست، اہل جو تھے عوام اور پاک فوج ایک پیج پر نظر آئے، اور انہوں نے ایک اپنے سے 10 گنا بڑی جو قوت تھی اس کو منہ توڑ جواب دیا، کشت فاش دی، اور آج دنیا میں ایک باوقار حیثیت سے جو ہے وہ جانے جا رہے ہیں. ان کی اہمیت بڑی ہے پاکستان کی ہر جگہ، اور ہر جگہ اسے جو ہے بڑی پذیرائی مل رہی ہے. اوورسیز سب سے پہلے تو یہ کہ کیا اوورسیز اس پاک بھارت کشیدگی میں اوورسیز کا کیا کردار رہا، پہلی بات. اور دوسرا یہ کہ جب یہ جنگ جیتی گئی تو اوورسیز کی اس حوالے سے کیا تاثرات رہے؟ ندیم صاحب، انڈیا پاکستان میں حالات برے ہو رہے تھے، کشیدگی بڑھ رہی تھی ڈے بائی ڈے، اور یہ جو سٹیپس لیا گیا بائی اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کی طرف سے کہ ہم نے ایک کنونشن منعقد کیا پاکستان میں، جہاں پر تقریباً ایکسپیکٹڈ تھا اراؤنڈ 550 پیپل آئیں گے آل اوور دا ورلڈ سے. شکر الحمدللہ 1250 سے اوپر آدمی وہاں پہ آئے، اور سب نے پاکستان کی اس آور آف نیڈ کو آمین کہا. ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کانفرنس کے بعد جب حالات خراب ہو رہے تھے تو میرے پاس 120 اپرچونٹی تھی to leave پاکستان and come back to UK. But I have decided not to. جب انڈیا نے اٹیک کیا میں اسلام آباد میں کیمپ تھا، جب پاکستان نے اٹیک واپس کیا میں وہاں پر کیمپ تھا. شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں بہت بڑی کامیابی دی. اس میں فوج کا کردار ہے، اس میں ہماری عوام کا کردار ہے، اور ہم فوج کو کرٹیسائز تو کرتے ہیں. اگر فوج نہ ہوتی تو آج ہمارا کیا حال ہوتا؟ آج اب کل دیکھو شکر الحمدللہ ہم گائے بھی ذبح کریں گے، بکری بھی ذبح کریں گے. اگر حالات ایسے ہوتے کہ انڈیا ہمارے واقعی کا اچھا تک، آپ گائے کو ذبح کر سکتے تھے، آپ عید منا سکتے تھے، اپنی فیملی کو سیف کر سکتے تھے؟ نہیں، یہ فوج کی مہربانی. تو ہمارا اس کانفرنس میں آنا، اپنی فوج کو سپورٹ کرنا، اپنی عوام کو سپورٹ کرنا، کیونکہ ہم اوورسیز پاکستانی ضرور ہیں بٹ ہم وی آر مور دین پاکستانی. ہمارے دل پاکستان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اور ہم پاکستان کی ہر بیڈ نیوز کو اپنی بیڈ نیوز سمجھتے ہیں. بڑی تعداد جو اوورسیز کی ہے وہ نہ صرف پاکستان کی قیادت بلکہ پاک فوج کو سراہتی ہے، اس کے شانہ بشانہ کھڑی ہوتی ہے، اس کے ساتھ ہر معاملے پہ ایک پیج پر ہوتی ہے. لیکن اوورسیز میں ہی کوئی ایسی بھی تعداد ہے جو پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے، جو پاک فوج کے خلاف جو ہے وہ بہت زیادہ تشہیر کر رہی ہے، اور وہ جو ہے، اور اس میں اگر کوئی تعداد کر رہی ہے تو دوسری جو اوورسیز کمیونٹی ہے جو واقعی محب الوطن ہے اور اس کو اور وہ پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ ہے، وہ اس کے تدارک کے لیے کچھ کر رہی ہے کیا؟ ندیم بھائی، جو لوگ ایسا کر رہے ہیں نا، ان کی آپ اوسط لگائے ہیں تو وہ 0.5% بھی نہیں ہے، not even 0.5%. But unfortunately, because of that 0.5%, we are all suffering with that
stigma. We are all Pakistani, we are belong to Pakistani and will remain with Pakistan forever. آپ کہتے And, ہیں یہ کہ جو- اوورسیز کی بڑی تعداد جو ہے وہ انہیں ناپسند کرتی ہے اس پروپیگنڈے کو اور اس بالکل ناپسند کرتی ہے اور ڈرپ کیا. میں نے 50 دفعہ لوگوں کے خلاف لکھا بھی ہے, میں ان کو جواب بھی دیتا ہوں کہ مجھے کوئی ایویڈنس دکھاؤ. ایویڈنس ان کے ہوتے نہیں ہے. وہ جیسے کو جنرل عاصم صاحب نے کہا تھا کہ بھائی کاپی اینڈ پیسٹ, وہی سسٹم ہے. وہ ایک میسج آتی ہے, وہ آگے سے آگے فارورڈ کرتا جا رہا ہے. ریالٹی اس میں کچھ بھی نہیں ہے. یہ چھان بین کرتے نہیں ہے, اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. لیکن ان کو آپ ریئلائز سمجھتے چاہیے ہیں کہ اس جنگ کی جی پاک بھارت جنگ کی جیت کے بعد جو ہے وہ آپ سینیریو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بدلا ہے, کوئی فرق آیا ہے؟ شکر الحمدللہ. جی جی. پاکستان آج وہ پاکستان نہیں ہے جو 6 ہفتے 4 ہفتے پہلے تھا. پاکستان become as a power of Asia today. But India was dreaming of becoming a superpower of Asia, but شکر الحمدللہ وہ award اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. we became better. ہماری ٹیکنالوجی بیٹر تھی, ہماری حکمت عملی بہتر تھی. مطلب کہ we fought very well. The fight only lasted 4 to 5 hours, and within that time there was hundreds of Indian posts which were surrendering with white flags. So لوگ کہتے ہیں کہ فوج نے کیا یہ سارا کام تو ایئر فورس نے کیا. ایئر فورس بھی فوجی ہے, ایئر فورس بھی ہماری ہے, فوج بھی ہماری ہے, ایئر فورس بھی ہماری ہے, نیوی بھی ہماری. یہ ہماری جوائنٹ فورسز ہیں. اور افواج پاکستان کے چیف جو تھے ان کا جو ہے وہ ساری ہی فوج کے چیف ہیں, اور جب وہ آرمی چیف ہیں تو ساری ہی آرمی کے ہیں. تو ان کے اس 4 روز میں اتنی بڑی قوت کو شکست دینے پر جب عوام کی جانب سے, حکومت کی جانب سے انہیں فیلڈ مارشل کا جو ہے وہ خطاب دیا گیا, انہوں نے بنایا گیا, اوورسیز کو اس نے کس نظر سے دیکھا ہے اور اوورسیز کے اس بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ General Asim Munir deserved that post for his. He has proven to the nation, he has proven to the world, he is a capable individual. He is capable of head of armed forces. So I think he well deserves a Field Marshal Award, and میرا بس چلے میں اس کو بہت سارے award دوں. اچھا آپ نہیں, اور اوورسیز کمیونٹی کے آپ کے کیا تاثر, آپ کے تو یہ اپنے پرسنل تاثرات ہیں, اوورسیز ایک میجورٹی کمیونٹی جو ہے وہ اس حوالے سے کیا سوچتی ہے اور ان کے کیا تاثرات ہیں, وہ آپ بتائیں گے پلیز. کر دیا اللہ تعالیٰ کے بعد, ہم جتنا بھی فوج کا اللہ تعالیٰ کا شکر کریں, ہم سجدوں میں گرے رہیں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے. یہ بہت بڑی کامیابی تھی. انڈیا بہت بڑی فورس ہے اگینسٹ پاکستان. اس مطلب کہ آرم وائز, فوج وائز ہمارے سے 3 گنا 4 گنا وہ بڑی ہے. اس کے باوجود ہم نے اس کو ہینڈل کیا, اس کے ساتھ ایکول فائٹ کی, اور وی ہیو پروون ٹو دا ورلڈ کہ وی ول ناٹ بیک آؤٹ, وی ول ناٹ سرینڈر, وی آر دیر, وی ول فائٹ فار آور سروائیو فار لانگسٹ ٹائم. اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے اب بڑا ماحول بلند ہوا ہے, نہ صرف فوج پاکستانی عوام بلکہ پاکستان کا جو ہے ایک وقار میں اضافہ ہوا, ساکھ میں بہتری آئی ہے. جب یہ بہتری آئی ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جن بحرانوں کا شکار ہے ان سے بھی نکل پائے گا, اور جو اوورسیز کمیونٹی خدشات کا شکار تھی اور پاکستان میں انویسٹمنٹ جو ہے وہ نہیں کر رہی تھی, کیا اب آپ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز کمیونٹی پاکستان کی جانب اس معیشت کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے رجوع کرے گی؟ نظیم صاحب آپ خود دیکھ لیں, اس جنگ کے بعد چائنا نے بھی ہمیں مزید ہماری فائنینشیل ملٹری اکوپمنٹ وائز ہیلپ کی. اسٹیلتھ 35 بم جو کہ دنیا کے اکثر امریکہ اور اسرائیل وغیرہ کے پاس ہیں, وہ ہمیں آلریڈی مل چکے ہیں. ہمارے پائلٹ وہاں پر ٹریننگ بھی لے رہے ہیں, ان کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں, اور وہ ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کر رہے ہیں. کویت نے ہمیں مزید ہمارے ساتھ تعاون کرنا شروع کر دیا جو پہلے رکا ہوا تھا. دبئی میں, مڈل ایسٹ میں, ایوری ویئر پاکستانی مور ریسپیکٹڈ ناؤ دین 6 weeks. شکر الحمدللہ, we have proven to the world, we have proven to all our friends that we can and we will
stand up for each other and will defend each other. And we have a lot to thank to Turkey, Azerbaijan, China, all this country. They've been very helpful to us. They've been a brotherly country. They have proven we are as united as one. اچھا پاکستان کے جیسے بھی حالات ہوں، پاکستانی عوام ہو یا اوورسیز پاکستانی کمیونٹی ہو، وہ افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہمیشہ کھڑی رہی ہے، اور کسی حد تک اگر کوئی ساکھ پیچھے کمزور بھی ہوئی تھی پروپیگنڈا کی وجہ سے، لیکن اب وہ ساکھ جو ہے بام عروج پر ہے. لیکن جو حکومت ہے، موجودہ حکومت جو ہے، اتحادی حکومت جو ہے، یہ عوام کی حمایت سے پہلے بالکل ہی جو ہے فارغ تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کی جیت کے بعد، اور ساری جو اس میں ایفرٹ ہے وہ پاک فوج اور عوام کی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا حکومت کی ساکھ آپ سمجھتے ہیں کہ بہتر ہوئی ہے، اور فوج نے نہ صرف اپنی ساکھ کے ساتھ ساتھ اس حکومت کی ساکھ کو بھی بہتر بنا دیا ہے جیت کے؟ دیکھو، میاں شہباز شریف نے جو سٹیپس لیے، اس نے اپنی آرم فورسز کو اپنی کانفیڈنس میں دیا، ان کی رائے سنی، اس کے بعد گو ہیڈ دی کہ یس وی آر ود یو، یو ہیو آور بلیسنگ، گو ہیڈ وٹ ایور دی آؤٹ کم از. بٹ انشاءاللہ ہماری فوج بہادر فوج ہے، اور اس نے اپنا سکہ جما دیا دنیا میں. نے تو جما دیا. حکومت کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کا بھی کوئی عوام کے دل میں سکہ جمع ہے، اور کیا عوام کی حمایت حکومت کے ساتھ بھی آئی ہے تھوڑی بہت؟ حکومت نے دیا، پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ دیا کہ آگے آپ سمجھتے ہیں کہ اوورسیز یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کی ساکھ بہتر ہوئی ہے؟ 100%. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت اور بالخصوص شہباز شریف جو ہیں وہ خود مختار ہوئے ہیں، با اختیار ہوئے ہیں، بلکہ نواز شریف صاحب کے سائے سے بھی باہر نکلے ہیں اور اب خود انڈیپینڈنٹ فیصلے کر رہے ہیں؟ اپنے بھائی سے بھی مشورے کیے، کیونکہ وہ سینئر پولیٹیشین ہے اور ایک منجے ہوئے سیاستدان ہیں، ان کی رائے لینی بہت ضروری تھی، وہ انہوں نے لی. فیصلہ تو جو کرنا تھا وہ اپنے کیبنٹ کے ساتھ بیٹھ کر ہی کیا انہوں نے ایٹ دی اینڈ، اور انہوں نے رائے اس نے ہر آدمی سے لی، اپوزیشن سے بھی لی ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے اکثر کی میدان میں بھارت کو شکست دے دی، اب مسئلہ جو ہے وہ سفارتی بنیاد پر چل رہا ہے، اس میں ہمارا وفد جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں گیا ہوا ہے اور بڑی اچھی کارکردگی وہ دکھا رہے ہیں، اور انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے جو ہے وہ بھارت کا جو ہے اس کو بے نقاب کیا ہے امریکہ میں ہر پلیٹ فارم پہ. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جیسے ہم نے اکثری قیادت کی سرپرستی میں جنگ جیتی ہے، اسی طرح بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں ہم سفارتی جنگ بھی جیت پائیں گے؟ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جنگ صرف یہ فزیکلی جنگ نہیں ہم نے جیتی، ہم نے ڈپلومیٹک محاذ پہ ہم نے جنگ جیت لی تھی ود ان 8 hours. مطلب وی ہیو پروون ٹو دا ورلڈ کہ وی آر سیئنگ ٹو دا ورلڈ کہ آؤ اپنے خود آ کے ایگزامن کریں، خود اپنے فیکٹ فائنڈنگ کریں کہ کون اس میں غلط ہے کون صحیح ہے. پاکستان ہیز پروون آل دا وے اراؤنڈ کہ دیٹ از ناٹ پارٹ آف دی، مطلب کہ یہ ٹیررزم is created by India. ہمارے بلوچستان میں جو باغی ہیں، پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، ایچ آدمی کو منیمم 1.5 لاکھ روپے انڈیا سپلائی کرتا ہے پر منتھ. 1.5 لاکھ روپے ایک آدمی کو وہ دے رہے ہیں، اور وہ ماڈرن اسلحہ اس کو دیا ہوا ہے کہ جو کہ ہماری فوج کے پاس بھی نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ we've been fighting this proxy war for many years. We are the victim of it. کیا سمجھتے ہیں کہ ان کو ساتھ بھی جو ہے وہ سختی کا رویہ ہونا چاہیے، یا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ بھی مذاکرات ہونے چاہیے اور انہیں پہاڑیوں سے اتارنا چاہیے، اور اگر ان کی کہیں حق تلفی ہو رہی ہے تو ان کی حق تلفی کو دور کرنا چاہیے، ان کے احساس محرومی کو بھی دور کرنا چاہیے، اور تاکہ انڈیا کو یہ موقع ہی نہ ملے کہ وہ 1.5 لاکھ دے کے ان کے احساس محرومی خریدے. جو آپ نے ابھی کہا کہ اگر وہ they are willing to surrender their arms against
Pakistani government, then we should talk to them. We should take them back. They are Pakistani. They are Balochi, they are Pakistani. So I'm in favor کہ we should negotiate with them. صرف یہی نہیں ہے کہ ہمارے جو بلوچی لیڈر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ناراض بلوچی لیڈر یہ ساؤتھ ویلز میں انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, we should talk to them. کوئی حرج نہیں اس میں. ہمیں نہیں ہے چوئی صحیح صاحب کہ جو وہاں عام طور پہ جرگے ہوتے ہیں, جو وہاں پہ اجلاس ہوتے ہیں, وہ عام طور پہ جو بلوچ ہیں وہ شکوہ یہ کرتے ہیں کہ جو عوامی قیادت اوریجنل ہے, جیسے آپ نے بتایا کچھ باہر بیٹھے ہیں کچھ ادھر بیٹھے ہیں, جو عوام میں سے ہیں ان کے ساتھ اجلاس نہیں کیے جاتے, ان کے ساتھ جرگے نہیں کیے جاتے, اور ایک جو ہے ڈمی لوگوں کو آگے لا کے بٹھا کے جرگے اور یہ کریں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے. یہی انسسٹ کرتا ہوں کہ جو ہمارے ناراض بلوچی لیڈر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, گورنمنٹ آف پاکستان, افواج پاکستان should talk to them. ہم ان کو اپنے کانفیڈنس میں لیں, ان سے بات کریں, ان کے جو مطالبات, جائز مطالبات, ان کو پورا کیا جائے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم پیسے اٹھا کر ایک بلوچی لیڈر کو دے دیتے ہیں, سردار کو دے دیتے ہیں, وہ سردار کیا کرتا ہے, وہ پیسے کنورٹ کر کر انگلینڈ اور یو کے میں یا امریکہ میں, یورپ میں بھیج دیتا ہے. ایک پیسہ بھی ادھر نہیں لگتا. اور خاص کر جو گورنمنٹ کے جو کانٹریکٹ ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے جتنے بھی گورنمنٹ کے کانٹریکٹ ہیں تقریباً 45% منیمم وہ کمیشن میں نکل جاتا ہے. پھر جب وہ فلٹر ڈن ہوتا ہے, جو اس کے اوریجنل پیسہ ہے وہ میں 15% بھی اس پروجیکٹ پہ نہیں لگتے, باقی کمیشنوں میں اور انہی کاموں میں نکل جاتے ہیں. مطلب کہ ہمیں آج سخت ضرورت ہے کہ ہم بلوچیوں کے ساتھ بیٹھیں, ان کے گریوینسز جو دور کر سکیں, ان کو بٹھائیں. وہاں پر اسمال کاٹیج انڈسٹری لگائی جائے بلوچستان میں, جس کے ذریعے ان کو امپلائمنٹ مل سکے, تاکہ یہ ان کا یہ جو انڈیا سے جو مدد لے رہے ہیں, جو انڈیا سے جو دہشت گردی کے لے رہے ہیں, وہ ختم کر دیں. ہمیں کچھ نہ کچھ ان کے لیے کریٹ کرنا. بالکل آپ نے درست فرمایا کہ ہمیں زمینی حقائق دیکھنے چاہیے, اور ان حقائق پر عملی طور پر اقدامات کریں گے تو تبھی جو ہے وہ دہشت گردی پہ صحیح طرح قابو پایا جا سکے گا. کیونکہ جب اپنے لوگ غیروں کے ساتھ شریک نہیں ہوں گے تو پھر آٹومیٹکلی جو ہے اس ملک میں دہشت گردی کا جو ہے وہ سد باپ ہو سکے گا. اچھا, اس میں آخری سوال, کیا جب یہ چیز ہو رہی ہے, ہم آپ بلوچستان کی بات کرتے ہیں, وہاں مذاکرات کی بات کرتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں نہیں کہ سیاسی طور پہ بھی جو ہے وہ مذاکرات ہونے چاہیے تاکہ سیاسی استحکام بھی جو ہے وہ ہو سکے, اور ہم جیسے حکومت کے نمائندے باہر بھیجے ہیں, جب ہمارے مقابلے میں بھارت نے اپوزیشن اور حکومت کے ملا کے ایک اتحادی طور پہ متحد کر کے باہر گروپ بھیجے ہیں, تو ہم بھی اگلی دفعہ جو ہے یہاں سے اپوزیشن اور حکومت کا وفد مل کے جائے تو اس کی افادیت مختلف ہوگی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سیاسی طور پر بھی پاکستان میں مذاکرات ہونے چاہیے, کوئی جو ہے وہ آل پارٹی کانفرنس ہونی چاہیے, اور ایک ٹیبل پر سیاسی معاملات کو بھی حل کرنا چاہیے؟ اب صاحب میں 100% اگری کرتا ہوں, ان کے ساتھ مذاکرات ہونے چاہیے, ہمیں ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے. ہمیں اسمال کاٹیج انڈسٹری لگانے کے لیے بلوچستان کے لیے سیریسلی سوچنا پڑے گا. We have to think about that. We have to create employment. We have to create atmosphere جہاں بلوچی بھی خوش رہ سکیں, پٹھان بھی خوش رہ سکے, پنجابی خوش رہ سکے. ابھی کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں, وہ پنجابی والا کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں, جو کہ ان کے آئی ڈی کی دیکھ کر بسٹر اتار کر ان کو مارے ہیں. یہ کون سا سسٹم ہے؟ یہ تو انڈین کریٹڈ سسٹم ہے نا, اینڈ وی کین ناٹ فلرش دیٹ سسٹم ان پاکستان. You know, we have to deal with that sort of system ruthlessly. Whatever it takes, we have to eliminate these terrorists. Yes, we can talk with them if they are willing to throw away their arms, and government should help them and assist them wherever necessary. But if they want to create terrorism, create chaos in Pakistan, and there is no room in Pakistan for them. آپ نے یہ سارا ذکر کر دیا. آخری سوال یہ کہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ نہ صرف اپنے وطن سے, اپنی فوج سے, بلکہ اپنی قیادت سے بھی اوورسیز پاکستانی کمیونٹی بڑی محبت کرتی ہے اور ان کے لیے نیک خواہشات رکھتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں
کہ اس بار حکومت جو ہے وہ اپنے طور پر فیصلے نہیں کر رہی ہے بلکہ کمیونٹی کے لیڈرشپ کے ساتھ ان کی تجاویز لے کر ان پر کام کر رہی ہے، آپ کو اپنے ساتھ انکلوڈ کر رہی ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کوارڈینیشن ہے اوورسیز کمیونٹی اور حکومت کی، یہ اوورسیز کے لیے جو ہے آگے بہتر حکمت عملی کے ساتھ بہتر نتائج دے سکے گی؟ Prime Minister of Pakistan and Army Chief General Asim Saab are very much interested in overseas Pakistanis مسئلے کو حل کرنے میں اور ان کی ویلفیئر کے لیے. مطلب کہ وہ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ یہی پاکستانی ہیں جو پاکستان کو تقریباً $38 بلین تھرو بینکنگ سسٹم سے، اور مے بی another $30 بلین دوسرے سسٹم سے بھی سپورٹ کر رہے ہیں. تو ہم تھوڑا سا ہنڈی والا مسئلے کو تھوڑا سا ٹائٹ کر دیں تو یہ ہماری جو ریمیٹنس ہے یہ 38 بلین سے میرا خیال ہے کہ کم از کم 50 بلین ہو جائے گی. یہ تھوڑا سا کام کرنے کی ضرورت ہے. صحیح ہے. اچھا ناظرین، جیسے کہ چودھری سعید صاحب نے بتایا، اور سارے اوورسیز پاکستانی بھی جو ہیں وہ خود کو، وہ یہ اپنی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور وہ اس کے لیے تیار ہیں. وہ نہ صرف ان دعووں پہ نہیں چلتے ہیں کہ وہ پاکستان کی لائف لائن ہے، وہ واقعی صحیح طور پر پاکستان کی لائف لائن بننا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے وہ اپنے مسائل کا بھی تدارک کرتے ہیں. لیکن اس بار پہلی دفعہ وہ بہت زیادہ مطمئن ہیں، کیونکہ فیلڈ مارشل جو ہیں عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس میں ذاتی دلچسپی لے کر ان کے مسائل کے تدارک میں جو ہیں بہت زیادہ جو ہیں وہ متحرک نظر آتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ گزشتہ ادوار میں نہیں ہو سکا اس ادوار میں وہ یقیناً ہوگا، اور پاکستانی اوورسیز جو ہیں وہ ہر مشکل میں جو ہیں وہ ایک پیج پر پاکستان میں نظر آئیں گے. نظر کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے. آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان.